अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, आज मैक टीवी आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा है जो इस वक्त बांग्लादेश में जितने स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ हैं उसके ऊपर बहुत काम कर रहे हो, और उबैट एक अदारा है जैसा आप जानते हैं, उसके ख़ास एडवाइज़र हैं ये। और अभी रिसेंटली ये बांग्लादेश से वहाँ के कैंपों का चक्कर लगाकर पूरे हर जगह गए। तो मैं अब जनाब आफ्ताब आपको ये भी बता दूं कि ये मेरे क्लास फेलो भी हैं। हम लोग सांतहार में एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते रहे। तो वो अब मैं आफ्ताब आप ये बताएंगे कि अभी रिसेंटली आप बांग्लादेश गए थे, तो वहाँ पर आपने क्या क्या किया और क्या आपने देखा, और आपका मकसद क्या था जाने का। दूसरा सवाल होगा कि ये स्टैंडर्ड पाकिस्तानी जो हैं वो बेचारे किस हाल में रह रहे, और उनके कोई आने के चांसेस हैं या नहीं, ये ज़रा आप काइंडली क्या पोजीशन है ये ज़रा मुख्तसरन बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी आया हूँ बांग्लादेश से चक्कर लगा के। तकरीबन सारे कैंप में मैं पहुँचा था, जिसमें खुलना, सैदपुर, रंगपुर, बोगरा, चिटागोंग, ढाका, सब जगह मैं गया था। मैं एक्चुअली मुंसलिक हूँ ओबैट हेल्पर के साथ, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे अल्लाह मियाँ ने ये मौका दिया है कि मैं ओबैट हेल्पर के ज़रिए इन लोगों की थोड़ी सी खिदमत कर सकूँ। रही ये बात कि हम करते क्या हैं और क्या हालात है वहाँ पे, तो उसको मैं इस तरह से कहूँगा कि मुझसे किसी ने पूछा था कि आप लोग करते क्या हैं वहाँ जा कर के ओबैट में, ओबैट हेल्पर्स के ज़रिए। तो उस वक्त मैंने कहा था कि हम लोग वहाँ पे ख्वाब बेचते हैं। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि आज से कोई 2007 में, 2006 में अगर आप किसी बच्चे से पूछते कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो वो बच्चा आपको बोलता है बूचर या बार्बर या रिक्शा पुलर, इसलिए कि उसने अपने बाप को और बड़े भाई को यही काम करते हुए देखा। आज अगर आप जाएं और वहाँ बच्चों से पूछें कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो कहेगा डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, मिलिट्री सर्विस, एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। तो ये एक्चुअली वो ख्वाब है जो हमने वहाँ पे बेचा है, और ये ख्वाब हमने लोगों को दिखाए हैं। इसलिए कि हमें इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से एहसास है कि वहाँ उनको वो ज़िंदगी गुजारने के लिए जो उस माहौल में उनको रहने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो है तालीम। ओबैट हेल्पर्स जहाँ पर में उसकी एक दो मिसाल मैं आपको दूं कि ऑलरेडी हमारा एक जो है वो कैंप का एक बच्चा ऑलरेडी डॉक्टर है, एक बच्ची वो 3rd ईयर में है मेडिकल के, एक बच्ची अभी 1st ईयर में गई है, एक लड़का जो है वो बुएट बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ढाका, उसमें एडमिशन हुआ है, एक का रूएट में एडमिशन हुआ है, रूएट हुआ राजशाह यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और इस तरह से एक का कुवैत में हुआ है जो कि खुलना यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और इस तरह से ढाका यूनिवर्सिटी, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी तो इन सब में जो कि बड़े वहाँ की ऊंची यूनिवर्सिटीज़ में शामिल होता है, उन सब में हमारे बच्चे अब जा रहे हैं। और ये है वहाँ के हालात, और इन्हीं से मैं वहाँ से तकरीबन 3 हफ्ता मैं गुजार के आया हूँ। अब रही बात कि हम ज़्यादातर जो उनको देखते हैं वो तालीम की तरफ ज़्यादा हमारी तवज्जो है, और हम तालीम पे ही एम्फेसिस करते हैं उनको। अच्छा, तो आपके ख्याल में क्या तमाम बच्चे इससे फ़ायदा उठाते हैं? जितने भी कैंप में हैं सबको फ़ायदा हो रहा है? हाँ, जितने कैंप में हैं एक्चुअली मैक्सिमम बच्चे जिसका फ़ायदा उठाते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसका फ़ायदा बने। एक वक्त था 2007 में कि जब ये पहला प्री स्कूल किया गया था, तो उसमें बच्चे नहीं आते थे। तो जब ओबैट वाले जाके उनके माँ बाप वालिदैन से बात करते थे कि आप अपने बच्चों को भेजें, तो कहते हम क्यों भेजें, हमारा बच्चा जाता है सुबह के वक्त, शाम के वक्त आता है, तो कुछ पैसे कमा के लेकर आता है।
تو پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ اچھا کتنے پیسے لے کے آتا، تو جو بھی بچاتے تھے 4-5 ٹکا، تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے یہ 4-5 ٹکا ہم آپ کو دے دیں گے، آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں۔ تو یہ اس وقت کی حالت تھی 2007 وغیرہ میں۔ آج یہ حالت ہے کہ جب ایڈمیشن کا وقت آتا ہے تو جو اس کے اوبیٹ کے جو ٹیچرز ہیں اور جو وہ سب لوگ جو ایڈمنسٹریشن میں وہ چھپتے پھرتے ہیں، ان کے بعد اتنی سیٹیں نہیں ہوتی ہیں کہ ہم سب کو اکوموڈیٹ کر سکیں، یہ حال ہے۔ اور اس کے ایک اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں کہ ابھی ایچ ایس سی کا رزلٹ آیا کوئی 2-3 مہینہ پہلے، 124 بچے ہمارے پورے بنگلہ دیش میں پاس ہوئے، 124 میں سے 121 کا اے تھا، اے گریڈ، 124 میں سے 121 بچوں کا اے گریڈ تھا۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کے اوپر ہم نے کتنا ایمفیسس دیا ہوا ہے۔ تو اچھا، تو یہ بتائیں کہ کیا وہ بچے جو واقعی وہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں تو ان کو کوئی بنگلہ دیش کے اسکوپ ہے کوئی، کیونکہ ان کی نیشنلٹی نہیں ہے، ان کو ریکگنائز نہیں کرتے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، وہ ان کو نوکری ہے۔ اب جیسے کہ ہمارا جو بچہ جو وہ تھا جو ڈاکٹر بن کے نکلا، وہ تو 2-3 سال پہلے نکلا، پھر اس نے میڈیکل کا جو BCS ہوتا ہے میڈیسن کا، اس کا امتحان دیا، اس میں پاس کیا وہ، اور ابھی وہ رنگپور میں کیا کہتے ہیں ڈسٹرکٹ میڈیکل آفسر ہے۔ تو ایسی بات نہیں، اس لیے کہ ان بچوں کو آپ ریکوگنائز، ان کی تعلیم، ان کا لہجہ، ان کی زبان تو سب بنگلہ ہو چکی ہے، کسی صورت سے آپ ان کو ڈفرینشیٹ کر ہی سکتے، وہ انہی کی سوسائٹی میں یہ مکس اپ ہوتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو بچہ قابل ہوتا ہے اس کو نوکری مل جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں آپ کہ جو اسٹینڈرڈ پاکستانیز ہیں، اب وہ ان کا کیا فیوچر ہے وہاں پر؟ وہاں کی گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ ان کے لیے کیوں نہیں کچھ پروگریس ہو رہی ہے؟ پاکستان گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر رہی ہے، صحیح بات ہے۔ ان کے بارے میں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں جانتے، اور ہم نہ جاننا چاہتے ہیں اس کے اوپر۔ ہمیں جو چیز نظر آتی ہے کہ ان کو وہیں رہنا ہے، اور اسی کے بیس کے اوپر ہم جو ہے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاشرے کے اندر زیادہ گھل مل جائیں اور زیادہ یہ ہو جائے، اس لیے کہ اور ہمیں ان کا فیوچر جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ منسلک ہے ہماری نقطۂ نظر سے، تو وہ اسی میں رہیں تو وہ اس سے صحیح رہیں گے۔ باقی پولیٹیکلی میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، پولیٹیکل چلے آپ نہیں کر رہے، بالفرض اگر وہ اس طرح نہیں ہوتے، مطلب ان کو جیسے ابھی لیٹسٹ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس ویڈیو میں جو انہوں نے دکھائی اسی طرح کے ایک کمرے میں 2-2 4-4 فیملیز رہ رہی ہیں، باتھ روم کے لیے لائنیں لگی ہوتی ہیں، اسٹنکنگ ہے، وہ ابھی لیٹسٹ کل کی ویڈیو میرے پاس ایک آئی ہے۔ تو اس سچویشن سے پولیٹکس کے علاوہ ہیومینٹیرین پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ میں بھی ہیومینٹیرین پوائنٹ آف ویو پہ ہی تھوڑا کام کر رہا ہوں اور اسٹینڈرڈ پاکستانی کے لیے کچھ کر رہا ہوں، اور جو یہاں پر آ گئے ہیں ان کی بھی ویلفیئر کے لیے، ان کی CNIC کے لیے، اور کچھ چیزیں ہیں EPCF کا، تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں آ سکتے؟ یا ان کو وہ جانا چاہیے تو ان کو وہ کیوں نہیں لیتے؟ کر لے، مکس کیوں نہیں کرتے؟ مکس تو ہو رہے ہیں، دیکھیں یہ فرق ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو یہ فرق ہوگا کہ جو تعلیم حاصل کر لیتا ہے، جس کی نوکری اچھی ہو جاتی ہے، وہ پھر کیمپ سے باہر نکل آتا ہے، وہ کیمپ سے باہر نکل کر اپنا مکان کرائے پہ لیتا ہے، وہاں رہ رہا ہے۔ آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکیں کہ وہ کون ہے۔ اچھا، مگر اس کو پھر مطلب معاشرہ قبول کرتا ہے؟ ہاں، اس میں وہاں معاشرہ قبول کرتا ہے بڑے آرام کے ساتھ، ایسی کوئی بات نہیں ہے وہاں پہ۔ اس لیے کہ وہ جو ہے نا ان کو آنے کا اور یہ وہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے یہ تھے، تو ہم اس میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ ہم نے کہا ہم اسے پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ رہ رہے ہو یہاں پہ، آپ ایک اچھی زندگی گزارو، اور اس اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ کیمپ میں اس وقت رہ رہے ہیں ان کی بہتری کے لیے کچھ ہو سکتا ہے؟ کیمپ میں رہنے والوں کے لیے بہتری کے لیے تو اب تو لوگ بہت کافی سیٹ ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی بہتری کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو انفراسٹرکچر پہ تھوڑا سی کریں، لیکن مین چیز وہی ہے کہ ان کی تعلیم پہ توجہ دیں۔ صحیح بات، بالکل۔
اچھا، تو آفتاب آپ میرے کلاس فیلو بھی رہے ہیں، ہم نے ایک اسکول میں پڑھا ہے اور ایسی جگہ پڑھا ہے جہاں آپ گزرے ہیں، آج بتا رہے تھے آپ سفر میں، تو کبھی جانے کا موقع ملا سانتہار آپ کو، جہاں کے کافی؟ میں 2016 میں گیا تھا 45 سال کے بعد. اچھا، 2016 میں 45 سال کے بعد، اور وہ اتفاق سے 16 دسمبر کا دن تھا. یہ تو بڑا، میں ایکچولی 45 ایئرس کے بعد 2016 میں پہلی دفعہ ڈھاکہ پہنچا تھا، اور اس کے دوسرے دن میں اکیلا نکل گیا تھا. بس سے میں نکلا، بس سے چلا. سب سے پہلے میں نوگاؤں پہنچا، نوگاؤں میں نے رات گزاری. صبح میں نے رکشہ لیا، سانتہار گیا، اور سانتہار میں گھومتا پھرتا رہا. لیکن 4 بجتے بجتے مجھ پر ایک عجیب سی وحشت طاری ہوئی. تو میں تو میں پھر وہاں سے مجھے اسکول کی طرف جانا تھا، اس دن میں نہیں گیا. میں واپس نوگاؤں آ گیا، پھر وہاں سے دوسرے دن میرا شاہی چلا گیا. چلیں آفتاب، آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں. وقت کی کمی ہے اور آپ بھی ابھی سفر سے ہی آئے ہیں اور تھکے بھی ہیں، تو آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ کن کے لیے؟ ایک تو بنگلہ دیشی جو وہاں پہ کیمپ میں ہیں ان کے لیے بس میرا پیغام، تجھ سے بھائی مل کے آیا ہوں، ان سے سب بات کر کے آیا ہوں. سب کو یہی میں نے پیغام دیا کہ بس تعلیم کے اوپر توجہ دو. یہی یہ ایک واحد راستہ ہے کہ جس سے باہر نکل سکتے ہو. صحیح ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ آفتاب، اور انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو آپ سے میں ڈیٹیل بات بھی کروں گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ انشاءاللہ. حضرات، یہ تھا ایک انٹرویو آفتاب اقبال صاحب کا. میں ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے کافی ٹائم دیا، اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور اگر پسند آئی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں، اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیں تاکہ ان کو ان کا حال، تاکہ تمام لوگوں کو دنیا میں پتہ چلے اور ان کے حالات زار بہتر ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.